प्यारे दोस्तों, बादशाह के दरबार में चार लोग आए और एक इंतहाई संगीन और घिनौना इल्जाम लगाया कि एक औरत अपनी हवस पूरी करने के लिए कुत्ते के साथ बदचलनी करती है। ये सुनकर बादशाह गुस्से से आग बगोला हो गया और फौरन इस औरत को दरबार में तलब किया। जब औरत दरबार में हाजिर हुई तो उसने इन इल्जामात को सरासर झूठ करार देते हुए कहा, बादशाह सलामत में 2 साल से किसी मर्द को अपनी सूरत नहीं दिखाई। बादशाह ने शाही दाई को हुक्म दिया कि औरत का मुआयना करे ताकि हकीकत पता चल सके। शाही दाई संजीदा चेहरे के साथ औरत के मानी के लिए तैयार हो गई। जैसे ही दाई ने औरत के जिस्म का जायजा लेना शुरू किया, औरत खौफजदा होकर चीख पड़ी और लरजती हुई आवाज में बोली, ये क्या हो रहा है? दाई ने औरत को दबाव में लाने की कोशिश करते हुए कहा, ये जरूरी है ताकि तुम्हारी भी गुनाही बेगुनाही साबित हो सके। और औरत ने नजरें झुकाकर इल्तिजा की, अल्लाह की कसम, ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन दाई ने इसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और मुआयना जारी रखा। कुछ देर बाद दाई ने औरत के जिस्म पर मौजूद चंद निशान देखे, जिन्हें गौर से देखने के बाद उसने कहा, बादशाह सलामत, ये औरत झूठ बोल रही है। इसके जिस्म पर कुछ ऐसे निशानात मौजूद हैं जो बताते हैं कि ये किसी जानवर के साथ बदफेली का शिकार हुई है। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह के चेहरे पर गुस्से और हैरत का मिला जुला इजहार था। उन्होंने औरत को घूरते हुए सख्त लहजे में पूछा कि क्या ये इल्जामात सच हैं? तुमने हकीकत क्यों छुपाई? औरत लरजते हुए बोली, बादशाह सलामत में झूठ नहीं बोल रही, ये सब इल्जामात झूठे हैं। बादशाह ने गहरी सांस ली और कहा, अगर ये झूठ है तो तुम इतनी खौफजदा क्यों हो? तुम्हारी आवाज लरज क्यों रही है? औरत ने अपने हाथों को रगड़ते हुए कहा, मेरे जिस्म पर जो निशानात हैं वो हकीकत में। ये सुनकर दरबार में मौजूद लोग हैरत से खामोश हो गए। बादशाह ने सख्त लहजे में पूछा, सच बताओ, ये सब किसका काम है? औरत ने लर्जी आवाज में कहा, कोई शख्स जो मुझे यहाँ लाए हैं। तभी ये सुनकर बादशाह के गुस्से में मजीद शिद्दत आ गई। उसने फौरन इन मर्दों को तलब किया जो इस औरत के खिलाफ शिकायत लेकर आए थे और दरबार में पेश किया गया। वो एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे और उनके दिलों में खौफ की लहर दौड़ चुकी थी। बादशाह की आंखों में गुस्सा था और वो एक तूफान की तरह नजर आ रहे थे। बादशाह ने एक एक मर्द की तरफ देखते हुए सवाल किया, क्या तुमने इस औरत पर झूठा इल्जाम लगाया था? चंद लम्हों के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। आखिरकार एक मर्द ने आहिस्ता से कहा, बादशाह सलामत, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमें ये इल्जाम किसी और शख्स से मालूम हुआ था। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो दहाड़ते हुए बोला, तो तुम लोग बगैर तहकीक के किसी और की बात पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो? इन मर्दों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। बादशाह की तेज नजरों से ये अंदाजा लगाना मुश्किल न था कि वो सब सच बताने पर मजबूर होंगे। बादशाह ने गजबनाक नजरों से उन चारों मर्दों को देखा और कहा, पहले आदमी के अलावा बाकी 3 लोग दरबार से बाहर चले जाएं, तुम्हें बाद में इतला दी जाएगी। तीनों मर्द खौफजदा नजरों से एक दूसरे को देखते हुए खामोशी से बाहर चले गए। बादशाह ने पहले मर्द की तरफ देखकर कहा, तुम्हारा कहना है कि इस औरत के घर में एक कुत्ता है और तुमने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, तो मुझे ये बताओ कि वहाँ कुत्ता किस रंग का है? ये सवाल सुनते ही इस मर्द के चेहरे का रंग उड़ गया। दरबार में मौजूद सब लोग इस मोग नजरों से देखने लगे। बादशाह भी इस पर हलचल मचा रहा था, गहरी निगाह डाले हुए था। जब उसने जवाब न दिया तो बादशाह ने 2 सख्त लहजे में कहा, बोलो, वो कुत्ता किस रंग का था? बादशाह के दोबारा पूछने पर वो आदमी गड़बड़ा गया और लड़खड़ाते हुए बोला, बादशाह सलामत, वो कुत्ता सफेद रंग का था। ये जवाब सुनते ही दरबार में एक खामोशी छा गई। बादशाह ने गहरी सोच में इस शख्स को घूरना शुरू कर दिया। बादशाह ने पहले आदमी का जवाब सुनकर सर हिला दिया और उसे बाहर भेजकर दूसरे आदमी को बुलाया। जब इससे यही सवाल किया गया तो उसने कहा कि कुत्ता खाकी रंग का है। बादशाह ने फिर सर हिलाया और कहा, ठीक है, मगर दरबार में मौजूद लोग उलझ भरी नजरों से बादशाह को देख रहे थे। जब तीसरे आदमी से यही सवाल किया गया तो उसने कहा, कुत्ता मेहंदी रंग का है। इसके बाद चौथे आदमी से पूछा गया तो उसका कहना था, कुत्ता काला रंग का है। ये सुनकर बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस कुत्ते को दरबार में हाजिर किया जाए। हुक्म के फौरन तामील हुई और चारों मर्दों को एक बार फिर दरबार में कतार में खड़ा कर दिया गया। थोड़ी देर बाद सिपाहियों के हमरा कुत्ता दरबार में लाया गया। कुत्ता ना खाकी रंग का था, ना सफेद, ना काला और ना ही मेहंदी रंग का, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस कुत्ता हर रंग का बनाया था। कुत्ते को देखकर वो चारों मर्द कांपने लगे और उनके चेहरों से साफ जाहिर हो रहा था कि इनका झूठ पकड़ा जा चुका है।
بادشاہ نے اس عورت کی جانب دیکھا جو برسر نظروں سے بادشاہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس بار بادشاہ نے عورت سے پوچھا، تمہارا کہنا ہے کہ تم نے اس کتے کے ساتھ کوئی برا عمل نہیں کیا، تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ یہ چار مرد تم پر ایسا الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ عورت نے بری ہوئی آواز میں کہا، بادشاہ سلامت، میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، میں تو اپنے گھر میں رہنے کی عادی ہوں، میں کبھی بھی کسی غیر مرد سے نہ باہر ملتی ہوں اور نہ ہی بات کرتی ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ چاروں مرد میری جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ مجھ سے ایسی کیا خطا ہو گئی جس کی وجہ سے یہ لوگ میرے ساتھ ایسا رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ میری شادی کو صرف 1 سال ہی ہوا تھا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور لوگ اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگے۔ عورت کے الفاظ سنتے ہی دربار میں سونا سا چھا گیا۔ بادشاہ نے گہری سوچ میں چاروں مردوں کو گھورا اور عورت مسلسل روئے جا رہی تھی اور پھر بادشاہ کو کہنے لگی، غیر ضروری وجہ سے باہر نہیں گئی، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ میرے آنے جانے پر آوازیں کرتے تھے۔ میں جانتی تھی کہ میرا اکیلے اس دنیا میں رہنا مشکل ہے۔ میرے سر پر نہ بھائی کا سایہ ہے نہ والد کا، اور اب تو شوہر کا بھی سایہ میرے سر پر نہیں ہے۔ تو اسی لیے میں نے اللہ سے لو لگا لی، میں اپنی ہر راز نیاز اللہ سے کرنے لگی۔ میرے گھر میں بہت زیادہ تنہائی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے کوئی غلط کام نہیں اٹھایا جس سے میں کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتی۔ بہت سے لوگ میری پرہیزگاری کو دیکھ کر مجھے عزت دینے لگے۔ پہلے جو لوگ میری مجبوری کا فائدہ اٹھاتے تھے وہ لوگوں بھی میری مجبوری کا فائدہ اٹھانا بند کر دیا، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے باقی ہیں جو عورت کو سکون کی زندگی میسر نہیں ہونے دیتے، اور انہی لوگوں میں یہ 4 آدمی بھی شامل ہیں۔ بادشاہ معظم شوہر کی زندگی میں تو میں نے کبھی بھی گھر کے باہر قدم نہیں رکھا، میرے سارے کام وہی کرتے تھے۔ میں گھر کے اندر رہ کر ان کی دیکھ بھال کرتی تھی اور ان کے گھر کا خیال رکھتی تھی، لیکن جب میرے شوہر کا انتقال ایک موذی مرض کی وجہ سے ہو گیا تو میں نے خود کو گھر کے اندر ہی قید کر لیا، گھر کی 4 دیواروں کے اندر ہی رہنے لگی اور اللہ کی عبادت کرنے لگی۔ پھر اچانک سے بہت ہی ضروری کام کی وجہ سے مجھے گھر سے باہر نکلنا پڑا۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر جب میں واپس گھر کی طرف لوٹ رہی تھی تو راستے میں مجھے ایک چھوٹا سا کتا ملا جو کہ زخمی حالت میں تھا۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو کوئی بھی پانی کا انتظام نہیں تھا اور اس کو شاید پیاس لگی تھی۔ میں اللہ کی رضا کے لیے اس جانور کو اٹھایا اور اپنے گھر لے آئی۔ میں نے اس کی دیکھ بھال کی، اس کے زخم پر مرہم لگائے۔ آہستہ آہستہ یہ کتا ٹھیک ہونے لگا اور مجھے مل گیا۔ اس کے گھر میں آنے سے میرا دل بھی لگنے لگا تھا۔ میں جب اپنی عبادت سے فارغ ہوتی تو اس کے ساتھ ہی اپنے دل کی باتیں کیا کرتی۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ کوئی انسان ہو اور میری باتوں کو سنتا ہو۔ یہ بھی میری طرح گھر میں ہی رہتا تھا اور گھر سے کبھی باہر نہیں نکلتا تھا۔ پھر اچانک ایک مرتبہ مجھے کسی ضروری کام سے گھر سے باہر جانا پڑا۔ ظاہر ہے گھر میں کوئی مرد موجود نہ تھا، اس لیے ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے مجھے خود ہی گھر سے نکلنا پڑتا تھا۔ جب بھی میں بازار کے راستے سے جاتی تو یہ چاروں آدمی راستے پر کھڑے ہو کر مجھ پر آوازیں کستے، اور ایک مرتبہ تو حد ہو گئی، یہ لوگ میرا پیچھا کرتے کرتے میرے گھر تک آ گئے۔ میں ڈر گئی اور بھاگتی ہوئی اپنے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ مجھے گھر کے اندر سے بھی ان کی ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی اور بات صرف یہیں تک ختم نہیں ہوئی۔ میں جب کبھی بھی گھر سے باہر نکلتی یہ لوگ مجھ سے بدتمیزی کرتے، مجھ پر آوازیں کستے، اور ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ میں گھر میں تھی، اس کتے کے ساتھ ہی تھی، جب اچانک ایک روز میرے گھر پر ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، مجھے آپ کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ اس آدمی کی آواز سن کر میں خوفزدہ ہو گئی کیونکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ میں نے اسے دروازے سے ہی واپس بھیج دیا کہ یہاں کوئی طوائف کا کوٹھا نہیں کھلا ہوا جس میں تمہیں وقت گزارنا ہے۔ بادشاہ سلامت، میں نے اس آدمی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا کہ وہ کون ہے۔ یقیناً وہ چاروں مردوں میں سے کوئی ایک مرد تھا۔ اگلے روز بھی ایک اور آدمی میرے دروازے پر آیا اور اسی انداز میں دروازے پر دستک دیتے ہوئے مجھے دعوت گناہ دینے لگا اور کہنے لگا، مجھے آپ سے بہت محبت ہو گئی ہے، میں آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو اس کے بدلے میں مجھ سے جتنی بھی دولت چاہیے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون آدمی ہے۔ میں دروازے کے قریب آئی اور بلند آواز میں کہنے لگی، اگر آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو آپ مجھ سے شادی کر لیں، لیکن میں کوئی غلط کام آپ کے ساتھ نہیں کروں گی۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہاں آدمی میرے گھر جو آپ کہنے لگا، مجھے تم سے شادی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میری پہلے ہی شادیاں ہو چکی ہیں، میری 4 بیویاں موجود ہیں اور وہ دہیج میں بہت مال اور دولت لائی ہیں۔ اگر میں تم سے شادی کروں گا تو میری زندگی پتھر ہو سکتی ہے۔ میں تمہیں بہت دولت سے نواز دوں گا، لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو میں نے اسے انکار کر دیا اور دروازے سے ہی واپس کر دیا۔ بادشاہ معظم، اب میں باہر جانے سے بھی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں گھر کے اندر ہی بیٹھ کر اللہ کے سامنے چاروں کتار کے ساتھ رو کر دعا کرتی تھی اور مدد مانگتی تھی تاکہ میری ان آدمیوں سے جان چھوٹ جائے۔
اس دن کے بعد سے میرے گھر کے سامنے لوگوں کا رش لگنا شروع ہو گیا۔ لوگ میرے گھر پر پتھر کی بارش کرتے ہوئے کہتے کہ تم زانی عورت ہو، تم طوائف ہو، نہ جانے کن کن طرح کی باتوں سے نوازا تھا۔ میرے گھر سے باہر نکلنا عذاب ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، جبکہ میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ عورت یہ سب کہتے ہوئے ایک بار پھر ہچکیوں سے رونے لگی۔ اس کے رونے کو دیکھ کر بادشاہ نے ان چاروں مردوں کی طرف دیکھا جو اس عورت کو روتا دیکھ رہے تھے۔ ان مردوں کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور وہ لوگ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگے، بادشاہ سلامت، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کا ہنسی مذاق ہے۔ تبھی بادشاہ سلامت ان مردوں کی یہ بات سن کر جلال میں آ گیا اور کہا کہ جھوٹ یہ عورت نہیں، جھوٹ تم بول رہے ہو۔ جب دربار میں وہ کتا آیا تو وہاں چاروں مرد اور گاؤں والے سب ہکا بکا رہ گئے، کیونکہ وہ کتے کا رنگ جو ان مردوں نے بتایا تھا وہ اس رنگ کا نہیں تھا۔ چاروں مرد اب سمجھ چکے تھے کہ ان کا جھوٹ پکڑا گیا ہے۔ اب وہ بادشاہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے، ہاتھ جوڑنے لگے کہ بادشاہ سلامت، ہمیں معاف کر دیجئے۔ لیکن بادشاہ نے ان کی طرف جلال بری نظروں سے دیکھا کہ تم نے ایک پاک صاف عورت کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب تم لوگ خود اپنے منہ سے اپنی سچائی بتاؤ گے یا میں تمہیں سیدھا سزا سنا دوں؟ وہ کہنے لگے کہ نہیں بادشاہ سلامت، رحم کیا جائے۔ بادشاہ سلامت، ہماری نیت میں کھوٹ تھا جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ عورت جوان ہے اور بیوہ ہے، اس کے سر پر کسی مرد کا سایہ نہیں اور دکھنے میں بھی یہ خوبصورت تھی۔ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے۔ ہم نے کئی بار اس بات کا ذکر کیا، لیکن وہ نیک تھی، اس نے ہمیں ہر بار انکار کر دیا۔ ایک دن جب میں اس کے گھر رات گزارنے کا پیغام لے کر گیا تو مجھے اس کے گھر میں کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آئی۔ یہ سن کر میں بہت حیران ہوا کہ یہ عورت گھر میں اکیلی نہیں رہتی بلکہ اس کے ساتھ ایک کتا بھی رہتا ہے۔ تبھی میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس عورت کو اس کتے کے ساتھ بدنام کرنے کے آروپ میں پورے گاؤں میں بدنام کر دوں، کیونکہ یہ میری بات تو مان ہی نہیں رہی۔ اسی طرح سے سبق سکھایا جائے گا اس کو۔ تبھی میں اور میرے ان تینوں دوستوں نے مل کر اس نیک عورت کو گاؤں میں بدنام کرنا شروع کر دیا کہ یہ عورت ایک کتے کے ساتھ گھر میں رہتی ہے اور وہ کتے کے ساتھ ہی اپنی ناجائز ہوس کو پورا کرتی ہے۔ گاؤں والے بھی ہماری باتوں میں آ گئے اور انہوں نے بھی اس عورت کو بدکار کہنا شروع کر دیا۔ بادشاہ سلامت، ہمیں معاف کر دیں اور اے عورت تم بھی ہمیں معاف کر دو۔ بادشاہ سلامت نے کہا، نہیں، تمہاری یہ غلطی گناہ سے کم نہیں اور اس کی معافی بھی صرف اور صرف موت ہے۔ تم نے ایک پاک اور صاف عورت پر بدکاری کا الزام لگایا ہے۔ بادشاہ سلامت نے اسلامی نقطہ نظر کے مطابق ان چاروں مردوں کو سنسار کرنے کا حکم دیا اور مردوں کو الٹا لٹکایا گیا اور گاؤں والوں نے ان آدمیوں کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اللہ اپنے پرہیزگار بندوں کی حفاظت کرتا ہے اور جھوٹے الزامات سے بچا لیتا ہے۔ اللہ ہمیں ہر بری باتوں سے بچنے کی توفیق دے اور ہمیں ہمیشہ سچ اور انصاف کی راہ پر چلنے کی ہمت دے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا۔